नाज़रीन, जहां पर ईरान जंग की कोशिशें नेतन्याहू की जानिब से की जा रही है, तो वहीं पर गजा के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि हजारों नई फौज गजा के अंदर इजराइल दाखिल करने जा रहा है अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर। और ट्रंप की जानिब से बड़ा इकदाम सामने आया है। ट्रंप ने एडम बुहाइलर, जिन्होंने डायरेक्ट हमास के साथ टॉक्स की थी, उनको दोबारा अपॉइंट कर दिया है और ऑर्डर किया है कि वो हमास के साथ जाकर डायरेक्ट टॉक्स करें जो जंगबंदी के हवाले से। और हमास ने एडम बुहाइलर की जो री अपॉइंटमेंट है उसको वेलकम किया है। और जरा देखिए, ओमान के जो सुल्तान हैं उनको प्यूटन ने मॉस्को मदऊ कर लिया है। टॉक्स जो है वो ओमान की सालसी के अंदर हो रही हैं, उनकी मीडिएशन के अंदर हो रही हैं, तो प्यूटन ने ओमान के सुल्तान को जो है वो मदऊ कर लिया है। रशिया, अब आप देख लें कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर कितनी डेवलपमेंट्स सामने आती हैं रशिया और ईरान के कोऑपरेशन के हवाले से। तो नेतन्याहू पुश कर रहा है ईरान पर हमले के हवाले से, और उतना ही ज्यादा सामने रशिया खड़ा हुआ है और मुकम्मल तौर पर अमेरिका से वो कोऑर्डिनेट कर रहा है और ईरान के हवाले से अमेरिका को वार्न कर रहा है कि इसमें फिर हम होंगे। अगर आप अल्टीमेटली फैसला करते हैं ईरान पर हमला करने का, तो इसमें हम होंगे। तो उधर इजराइल पुश कर रहा है, सामने रशिया खड़ा हुआ है। ये इस वक्त इक्वेशन बन रही है। और हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी, जेडी वैंस का अहम तरीन दौरा वेटिकन का हो रहा है, काफी गैर मामूली है। वैसे तो अमेरिकी सदर जो है वो आते हैं, मुलाकातें होती हैं वेटिकन के अंदर, लेकिन जेडी वैंस किस लिए आए हैं? वो बाकायदा एक रिलीजियस रहनुमाई लेने के लिए आए हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें सेंटर्ड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट जो वो गजा है, उसके बाद यूक्रेन है, कि इन इश्यूज के ऊपर किस तरह की पॉलिसी जो है वो रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक रहनुमाई लेने के लिए वहां पर आए हैं और बहुत सारी मुलाकातें उनकी हुई हैं। पोप के साथ मुलाकात हो गई है, जेडी वैंस की पोप के साथ मुलाकात हुई है और पोप की जानिब से गजा में फिलफौर जंगबंदी का मुतालबा कर दिया गया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और लेबनी स्टेट और हिजबुल्ला, उनके दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। लेबनी स्टेट वर्सेस हिजबुल्ला, वहां पर थोड़ा सा मामला खराब हो रहा है क्योंकि वहां पर एक पूरा प्रोजेक्ट है, कुछ चीजें जो है वो लेबनी स्टेट के जरिए हिजबुल्ला पर इंपोज करने की कोशिश की जा रही है और हिजबुल्ला कह रही है कि सवाल ही पैदा नहीं होता इसको हम माने। तो उधर से लेबनी स्टेट जब वो मुख्तलिफ इकदाम उठा रही है, तो वहां पर एक अंदरूनी एस्केलेशन जो है वो हमें नजर आ रही है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। आगाज हम नाज़रीन गजा से करते हैं और गजा के हवाले से खबर यह है कि एक मेजर इनकरियन गजा में मजीद होने जा रही है। यानी आप कह लें कि थाउजेंड्स ऑफ मोर इजरायली ट्रूप्स, उनके टैंक्स और उनकी मिलिट्री व्हीकल्स, वो मजीद जो है वो गजा के अंदर दाखिल होने जा रही हैं। जरा देखिए, इजरायली मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है और स्काई न्यूज ये भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। द इजरायली आर्मी इज प्रिपेयरिंग फॉर अ मेजर इनकरियन इनटू द गाजा स्ट्रिप, हजारों की तादाद के अंदर। और देखिए, आने वाले जो दिन है ना, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, अगले आने वाले जो दिन हैं वो बड़े ही फैसला कुन होने वाले हैं। देखिए, अब आप ये इस इक्वेशन को समझते हैं कि जितना यमन अटैक करता है, जितना अमेरिका को वहां पर नाकामी होती है, उसको छुपाने के लिए अमेरिका वहां पर एग्रेशन तेज कर देता है। तो यहां पर जो सूरत हाल है कि अंदरूनी प्रेशर है गजा में, अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं है। देखिए, ये डिबेट तो साइड पर ही रह गई ना, अब ये तो डिबेट हो ही नहीं रही भाई। इतना टाइम हो चुका है इजराइल को गजा में, अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं है। तो जो अंदरूनी प्रेशर बढ़ रहा है रोजाना की बुनियाद के ऊपर फॉर एंडिंग द वॉर, ठीक है। तो और फिर नेतन्याहू ने इससे पहले अनाउंस कर दिया कुछ घंटे पहले कि वो तो गजा की जंगबंदी बिल्कुल नहीं करेगा और जंग जो है वो जारी रखेगा और ईरान पर हमले की भी सारी साजिशें कर रहा है। तो जब उसने अनाउंस कर दिया कि वो जंग रोकने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए पिछले कुछ हफ्तों के अंदर ये डिबेट जारी थी, एक ऑप्टिमिज्म था कि कहीं सीज फायर होने जा रहा है। जब उसने अनाउंस कर दिया कि वो जंग जारी रखेगा, तो उसको जो भी करना है वो जल्द करने की कोशिश करेगा ना, कि भाई अंदरूनी तौर पर भी मुखालफत है और बैरूनी तौर पर भी वर्ल्ड गवर्नमेंट्स वो सीज फायर का मुतालबा कर रही हैं, तो क्या वो इसको लंबा खींचेगा? उसने जो भी करना है वो फिल फॉर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि टाइम उसके पास थोड़ा है। तो ये ब्रुटैलिटी जो है वो मजीद बढ़ेगी। ऑलरेडी तो कोई कसर बाकी नहीं है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मजीद फौज जब वो दाखिल करेंगे, तो आने वाले दिन इस हवाले से जब वो बड़े फैसला कुन होने जा रहे हैं। और वेस्ट बैंक के अंदर भी हमें एक मुसलसल वॉर नजर आ रही है। खबरें कम हैं लेकिन मुसलसल वॉर है, और खासकर जो इजरायली सेटलर्स है वो बहुत जुल्म वहां पर ढा रहे हैं। और असल में अगर जो जंग है वो वेस्ट बैंक के अंदर उस तरह से हो रही है कि इजरायली सेटलर्स वहां पर जाकर किस तरह से ह्यूमिलिएट करते हैं, ठीक है ना, और कैसे वहां पर फलस्तीनियों का मजाक बनाया जाता है, उनको मारा जाता है, उनके घर छीने जाते हैं।
تو بڑی ایک پینفل جنگ وہاں پر جاری ہے. ابھی ایک مثال کے طور پہ واقعہ ہوا ہے کچھ دیر پہلے, اسرائیلی سیٹلرز آئے ٹولیوں کی شکل کے اندر, انہوں نے حملہ کیا, بہت سارے بچوں کو اغوا کر لیا اور بچوں کو اغوا کر کے کہیں دور لے گئے اور وہاں پر جو ہے وہ درختوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا. جب لوگ پہنچے ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تو وہ اس وقت ان کو باندھ چکے تھے درختوں کے ساتھ اور پتہ نہیں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. تو بہت بڑی تعداد کے اندر فلسطینی وہاں پر جا کر پہنچے اور بڑی مشکلوں سے اپنے بچوں کو جب وہاں سے آزاد کروایا. تو یہ ایک برٹیلٹی ہے جو وہاں پر جاری ہے. اور یہ سیٹلر جو ہے نا, یہ دنیا کی سب سے اگلیسٹ کریچر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ تعصب, ریسزم, ٹھیک ہے نا, سب سے زیادہ ایکسٹریم سوچ آپ ان کی کہہ لیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ پوری ریلیجیس تناظر کے اندر, ٹھیک ہے نا, ریلیجیس تناظر کے اندر جو جنگ ہے وہ آپ کو یہاں ویسٹ بینک کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گی. تو وہاں پر بھی ایک کنٹینیوس برٹیلٹی وار ویسٹ بینک کو قبضہ کرنے کی وہ بھی مسلسل جاری ہے. اچھا, نتنیاہو نے ابھی یہ بلیم کیا ہے قطر کو, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کہتا ہے کہ جو امریکی یونیورسٹیز کے اندر تحریک چل رہی ہے یہ قطر فنڈ کر رہا ہے, اس لیے امریکنز نکلے ہوئے ہیں ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ اور جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں, اس کو قطر فنڈ کر رہا ہے. قطر کا بڑا سخت ریئیکشن آیا. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے, بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اسی نتنیاہو نے کچھ عرصہ پہلے یہ بیان دیا, کہتا ہے ہٹلر تو ہمارے خلاف تھا ہی نہیں, ہٹلر تو وہ تو ہمارے ساتھ بڑا اچھا تھا, لیکن یہاں پر مسلمانوں کی جانب سے ہٹلر کو کہا گیا, اس کے بعد اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, ٹھیک ہے. اور اس نے خاص کر کہا کہ جو مسجد اقصی کے خطیب تھے وہ ہٹلر سے ملنے گئے اور انہوں نے ہٹلر کو کہا کہ نہیں ان کے ساتھ ایسا کرو. مطلب یہ فیکچولی بالکل یہ غلط بات ہے, لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیسے یہ خليط ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ویسٹ والے تو ہمارے ساتھ بڑے اچھے ہیں, یہ اصل میں مسلمان ہے جو وہاں پر ہمارے خلاف جا کر یہ اس طرح کی ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اب وہ امریکی یونیورسٹیز کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں, وہی مظاہرے جو اسرائیل کے اندر ہو رہے ہیں, لیکن کہہ رہا ہے کہ وہ جی قطر فنڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نتنیاہو کا جو ہے وہ سارا پھیلایا ہوا فساد ہے اور اس کی کئی ڈائمنشنز ہیں. جیسے یہ قطر والا الزام ہے, ایک ایک جگہ پر وہ اسرائیلی لابی اور نتنیاہو کا یہ فساد جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. تو پورے مڈل ایسٹ کو جنگ کے اندر بیسیکلی جھونکنے کا پلان ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ کیسی بے وقوف قوم ہے. اس دن بھی میں نے یہی بات کی کہ اصل میں یہ بے وقوف قوم ہے. ویسے یہ چلاک, ہوشیار, شاطر سارا کچھ ہیں, لیکن اصل میں یہ بے وقوف ہیں. آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ پورے مڈل ایسٹ کو آگ کے اندر جھونک کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیس کے ساتھ بیٹھے رہیں گے, یعنی ان کے ہاں سیفٹی ہوگی, باقی پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ آگ کے اندر جل رہا ہوگا. کیا ایسا ہونے والا ہے؟ تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. ان کے لیے کوئی سیفٹی یہاں پر نہیں ہوگی جس طرح یہ چیزوں کو دھکیل رہے ہیں. اور خود اسرائیلی ایکسپرٹس, ان کے ہسٹورینز یہ لکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی سیفٹی اور لانگ ٹرم سروائیول, چند مہینے, 2 سال 4 سال تو سروائیو کر سکتا ہے اس وائلنس کے ساتھ, لیکن لانگ ٹرم سروائیول جو ہے وہ صرف اس پیس کے اندر ہے جس میں ساتھ فلسطینی ریاست بھی بن جائے. کیونکہ فلسطینی ریاست بنے گی تو باقیوں کے پاس یہ سپیس ہوگی کہ وہ اسرائیل کو مان سکیں. تو اس راستے کے اوپر اسرائیل کو مکمل تباہی اٹھانا پڑے گی اور وقت یہ ثابت کرے گا, باوجود اس کے جو یہ غزہ میں کر رہے ہیں, ویسٹ بینک میں کر رہے ہیں, ایران کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ ذرا ایک ایک کر کے ڈیولپمنٹس دیکھیے. پہلی جو بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جو اسرائیل کے فیس کے اوپر سلیب سے کم نہیں ہے, ایڈم بوہائلر, آپ ان کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ایڈم بوہائلر کو ری اپوائنٹ کر دیا گیا ہے. ایڈم بوہائلر جو ہے وہ انہوں نے حماس کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس کی تھی فار دا ویری فرسٹ ٹائم, اور یہ 90s کے بعد پہلی ڈائریکٹ ٹاکس تھی امریکہ اور حماس کی. اور مطلب اسرائیل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے اور حماس کے خلاف کیا بیانیہ نہیں بنایا گیا, ان کو دنیا کی سب سے ایول آرگنائزیشن کے طور پر پیش کیا گیا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے جا کر ڈائریکٹ ملاقات کر لی, ڈائریکٹ ملاقات, یعنی سامنے حماس بیٹھے ہوئے جن کو CIA, جس کو موساد ٹریک کر رہی ہے, ان لیڈران کو اور مارنے کی کوشش کر رہی ہے, وہ ان کے ساتھ امریکن جا کر بیٹھ گئے ڈائریکٹلی. اور ایڈم بوہائلر نے پھر آ کر انٹرویو دیا کہ حماس والے تو بڑے اچھے ہیں اور بڑے فلیکسیبل ہیں اور ان کے ساتھ تو بالکل معاہدہ ہو سکتا ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ حماس تو ایگری ہو گئی ہے قیدیوں کو رہا کرنے کے حوالے سے. اور انہوں نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی تھی جس کی اسرائیل کو بہت تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا ہم امریکہ فرسٹ کی پالیسی کو دیکھیں گے, ہم اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے, ہم یہ ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ اسرائیل کے مفاد کا بھی دفاع کریں, ہمارے انٹرسٹ اپنے ہیں, اسرائیل کے اپنے ہیں. تو یہ تو اسرائیل کے لیے کسی موت سے کم نہیں تھا. تو جناب پوری زائنسٹ لابی حرکت میں آئی, ایڈم بوہائلر کو نکلوا دیا گیا. اب ایڈم بوہائلر کو ٹرمپ نے دوبارہ اپوائنٹ کر دیا, سلیپ آن دا فیس آف اسرائیل. ایک بندہ جس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے اور ابھی کچھ ہفتوں کی پہلے کی بات ہے, اس کو ری اپوائنٹ کیا گیا ہے. اور اگلی بات سن لیجئے, حماس نے ویلکم کیا ہے, حماس نے ایڈم بوہائلر کی ری اپوائنٹمنٹ کو ویلکم کیا ہے. اور ساتھ حماس نے یہ کہا ہے
کہ ہم تو سارے قیدی ایک ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. بھائی ٹرمپ یہ بھی کہہ رہا تھا نا کہ سارے قیدی چھوڑنے, ہم سارے قیدی ایک ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, آپ سیز فائر منوائیں اور مکمل یہ اسرائیلی فوج وڈرا کرے, ہم سارے قیدی یہ نہیں کہ 10 دن بعد 2 چھوڑے جائیں گے, یہ نہیں, سارے قیدی ایک ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ایڈم بوہیلر کی ری اپوائنٹمنٹ کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ جا کر دوبارہ حماس کے ساتھ بات کرو, اور زیادہ اس بار اتھارٹی دی ہے ایڈم بوہیلر کو. ٹرمپ اپوائنٹس ایڈم بوہیلر ٹو ایکسپینڈ ہاسٹیج انوائر رول آفٹر حماس ٹاکس اپرور. مطلب جو ان پچھلے ہفتوں کے اندر ٹاکس ہو رہی تھی, جو میکرون, جارڈن اور ایجپٹ نے جوائنٹ کال کی تھی, جس کے بعد مذاکرات کا آغاز ہوا تھا, لیکن وہ نتنیاہو کی اناؤنسمنٹ کے اوپر ختم ہو گیا. تو ادھر انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ایڈم بوہیلر اب جا کر ڈائریکٹ جب حماس کے ساتھ بات کریں گے. دیکھیے, امریکہ کا سب سے بڑا دشمن رشیا, ٹرمپ آ کر ڈائریکٹ رشیا کے ساتھ بات کر رہا ہے. امریکہ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ آ کر وہ ڈیلنگ کر رہے ہیں. نارتھ کوریا سب سے بڑا دشمن, نارتھ کوریا کے ساتھ بات چیت کی بات کر رہے ہیں. اور حماس, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کے ساتھ بھی ہم ڈائریکٹ ٹاکس کریں گے, اور جو بھی چیز ہے یہاں پر ہم اس کو فی الحال روکیں گے. پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا نا کہ 11 ملین لوگ جو ہے وہ ٹرمپ کے خلاف نکلنے جا رہے ہیں ابتدائی طور پر, اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو امریکی قیدی بمباری کی زد کے اندر آیا ہے, جس کے بارے میں خدشہ یہ ہے کہ شاید وہ ہلاک ہو گیا ہے, جس نے ٹرمپ کے نام جو ہے وہ بیان جاری کیا تھا, تو اس چیز نے بھی بڑا اثر ڈالا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اسی کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اگلی بات سنیے کہ جو عمان کے سلطان ہیں ان کو ماسکو مدعو کر لیا گیا ہے پیوٹن کی جانب سے, اور کس لیے, ایران جو ٹاکس ہو رہی ہیں اس حوالے سے بنیادی طور پر بلایا گیا. اس کے علاوہ بھی معاہدے ہوں گے, لیکن اس حوالے سے جو ہے خاص طور پر بلایا گیا. عمان رشیا ٹو سائن ویزا ویویئر ڈیل ڈیورنگ سلطانز وزٹ, اینڈ پیوٹن انوائٹ سلطان آف عمان فار ایران یو ایس ٹاکس. رشیا آپ کو مکمل طور پر نظر آ رہا ہے, اور یہ انپریسیڈنٹڈ لیول کا کوپریشن ہے. مطلب وہ امریکنز کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, جو بھی میٹنگ ہوتی ہے ایران اور امریکہ کی, اس سے پہلے وہ امریکہ سے کوارڈینیٹ کرتے ہیں, ایران سے بھی کوارڈینیٹ کرتے ہیں, ملاقات کے بعد دونوں سے کوارڈینیٹ کرتے ہیں. اب جہاں پر میٹنگز ہو رہی ہیں یعنی عمان میں, ان کے سلطان کو پیوٹن کی جانب سے بلا لیا گیا ہے. تو ادھر سے نتنیاہو کی سازشیں ہیں, سامنے رشیا کھڑا ہوا ہے. بھائی مجھے بتائیں نا, یہاں پر امریکہ حملہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے, ان کی خواہشیں, ان کی سارا فساد پھیلانے کی کوشش وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن حملہ کیسے ہوگا؟ یعنی امریکہ آ کر اب دوبارہ رشیا سے لڑے گا, رشین ویپنز کے ساتھ لڑے گا. بھائی رشین ویپنز کے ساتھ ان کو شکست ہو چکی ہے یوکرین کے اندر, اور ان کی اکانومی سب سے بڑا مقروض ملک امریکہ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ایک اور جنگ, ایران کی جنگ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا کہیں اور موو کر رہی ہے, اور نتنیاہو کی جنگیں جو ہے وہ کچھ اور مطالبہ کر رہی ہیں. تو یہ انٹرنیشنل ول اور نتنیاہو کی جنگیں یہ کہیں پر فٹ نہیں بیٹھ رہی. جارڈن کی جانب سے ویلکم کیا گیا ہے. جارڈن ویلکمز دا ایگریمنٹ ریچڈ بائی واشنگٹن اینڈ تہران ڈیورنگ دا سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہیلڈ ان اٹالین کیپٹل روم. مطلب مکمل ایک حمایت جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. پورا ریجن, رشیا, چائنا, یورپ, یہ سب ڈپلومیسی کی, ایران, امریکہ ایگریمنٹ کی حمایت کر رہے ہیں, اور صرف نتنیاہو ہے جو جنگ کی بات کر رہا ہے. اگلی بات سنی, ہم نے جے ڈی وینس کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں تفصیلی بات کی. اب اگلی ڈیولپمنٹ اس کے اندر یہ ہوئی ہے کہ جے ڈی وینس کی پوپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے. زیادہ طویل ملاقات نہیں تھی, کیونکہ پوپ جو ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بیمار ہیں, تو مختصر ملاقات تھی. لیکن اس ملاقات کے اندر کیا بات ہوئی ہے؟ پوپ کی جانب سے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا گیا, غزہ میں فی الفور جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے. جے ڈی وینس میٹس پوپ فرانسس آن ایسٹر سنڈے. پوپ فرانسس کال فار سیز فائر ان غزہ. پوپ فرانسس کنڈیمز دا ٹریجک ہیومینیٹیرین سچویشن ان غزہ. اس کے ساتھ ساتھ پوپ فرانسس کی جانب سے جو ٹرمپ کی دیگر پالیسیز ہیں اس کے اوپر بھی تنقید کی گئی ہے. پوپ فرانسس Trump critic meets US Vice President Vance on Easter morning, expressed alarm over the administration crackdown on migrants and cuts in the international aid, while insisting on a peaceful resolution to the wars in Ukraine and Gaza. غزہ کی جنگ بندی اور یوکرین کے اندر جنگ بندی یہ دونوں ہونی چاہیے, اور جو مائیگرینٹس اور جو انٹرنیشنل ایڈ بند کی گئی ہے اس کے اوپر انہوں نے کرٹیسزم کیا. Criticized several of the policies of President Donald Trump, including his plans to deport millions of people from the US and widespread cuts to foreign aid and domestic welfare programs. ٹھیک ہے, اور ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا
کہ کرسچنز اور مسلمز کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. If the Christians and Muslims follow the teachings of Prophet Muhammad and Jesus, they will be united. تو اگر یہ متحد ہو جائیں تو یہ جو ہیں درمیان میں اپنا کھیل نہیں کھیل سکتے ہیں. For the centuries انہوں نے مسلمانوں اور کرسچنز کو آپس میں لڑایا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو خلیج ہے, یہ جو لڑائی ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیے آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے, یہ براہ راست آ کر کبھی بھی نہیں لڑ سکتے. یہ آج بھی براہ راست لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اس وقت بھی آپ دیکھیں تو غزہ تو ایک محکوم علاقہ ہے, ویسٹ بینک تو ایک آکوپائڈ علاقہ ہے. بچوں اور عورتوں کے ساتھ وہاں پر ان کے سروں کے پر بم پھوڑ رہے ہیں. ذرا اتارے اپنی فوجیں یمن میں, ان کو لگ پتہ جائے گا وہ بھی ایک پراپر کنٹری نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی 200 میں اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے, لیکن پھر بھی اپنی فوجیں ذرا یمن کے اندر اتار کر دیکھ لیں. یہ عراق میں ذرا اپنی فوجیں اتار کر دیکھتے, لیبیا میں اتارتے. تو یہ فار دا سینچریز ڈائریکٹ لڑنے کی کبھی بھی صلاحیت نہیں رکھتے, اور نہ ہی آج رکھتے ہیں. یہ صرف مغرب کے سر کے اوپر ناچتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس خلیج کو دور کرنا جو ہے وہ یہ پرفاؤنڈ لیول کی بات ہے, اس چیز کے اوپر غور ہونا چاہیے. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کے حوالے سے ایک خبر آپ دیکھیے, ایکسٹرا 10,000 Australians becoming homeless each month, up 22% in 3 years, report says. دیکھیے یہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آسٹریلیا کتنی بڑی اکانومی ہے اور یہاں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ آسٹریلیا کے لیے جاتے ہیں. آج آسٹریلیا میں یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ہر مہینے 10,000 لوگ, اور یہ اب شرح 22% بڑھ چکی ہے, وہ ہوم لیس ہو رہے ہیں. تو دیکھیے یہ جو جنگیں ہم اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ کیسے جو کلیکٹیو انٹرنیشنل ویلتھ ہے اس کو ڈسٹرائے کر رہی ہیں, انٹرنیشنل اکانومی کو ڈسٹرائے کر رہی ہیں کلیکٹیولی. سب سے پہلے تو جو ملک جنگیں چھیڑتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے, لیکن پوری دنیا بھی اس کے ساتھ متاثر ہو رہی ہے. تو آسٹریلیا جیسے ممالک جو اکانومی کا ان کا یہ حال ہے, تو وہ کب تک اس جنگ کو فنڈ کریں گے غزہ والی, یعنی یہ سارے ویسٹ ہی کہلاتا ہے نا. اور دوسرا اگر ایران کی جنگ ہو جاتی ہے تو یہ ساؤتھ کوریا, یہ جاپان, یہ آسٹریلیا, یہ یورپ, ان کی اکانومی تو براہ راست متاثر ہونے جا رہی ہیں. امریکہ کی تو ہوگی, ان ممالک کی ہوگی, کیونکہ دیکھیے یہ آئل بھی مڈل ایسٹ سے لے رہے ہیں, انرجی ان کے مڈل ایسٹ سے آ رہی ہے. پھر جو دیکھیں نا کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو آپ اس طرح سے اپنی پروڈکٹس بیچ نہیں سکتے. تو آلریڈی ان کی اکانومیز کی یہ حالت ہے, یہ ملک جو ہے وہ جنگیں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, اوپر سے ٹریڈ وار بھی جاری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا کہیں اور موو کر رہی ہے, نتنیاہو کے جو پلان ہے وہ فٹ نہیں بیٹھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لیبنیز اسٹیٹ ہے اور حزب اللہ, ان کے درمیان ہمیں ایک ایسکیلیشن نظر آ رہی ہے, اور وہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہے, کیونکہ جو لیبنیز اسٹیٹ ہے وہ امریکی اسرائیلی گارڈین شپ کے اندر, ان کی ڈائریکشن کے اندر حزب اللہ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں. اور حزب اللہ کے اوپر لیبنیز اسٹیٹ یہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے جنگیں ہو رہی ہیں تو آپ اپنے ہتھیار ڈال دیں. اب کل بھی حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے اسپیچ کیا اور کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا, اور لیبنن کو ڈیفینڈ صرف حزب اللہ ہی نے کیا ہے, 80 سے حزب اللہ ہی ڈیفینڈ کر رہی ہے. لیبنیز آرمی یہ صلاحیت نہیں رکھتی. اور جہاں تک آپ ویپنز کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ویپن ایکسکلوسیولی صرف اسرائیل کے حوالے سے ہیں. جب اسرائیل حملہ کرے گا تو صرف یہ ویپنز ہم تب استعمال کریں گے, اس کا کسی اور چیز کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن لیبنیز اسٹیٹ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ وہ مزید پریشر ڈال رہی ہے. ابھی ایک بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو کیبنٹ کی میٹنگ بلائی ہے اور اس میں کہا ہے کہ تمام ویپنز جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیے جائیں گے. انہوں نے کچھ جو ہے وہ ریڈز بھی کیے ہیں لیبنیز آرمی نے, اور بہت سارے راکٹ لانچر جو ہے وہ اپنی تحویل کے اندر لیے ہیں. اور ساتھ ہی لیبنیز آرمی یہ بتا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے, وہ حملہ کرنے جا رہے تھے اسرائیل کے اوپر, راکٹس لانچ کرنے جا رہے تھے اسرائیل کے اوپر, جن کو ہم نے پکڑا ہے. تو ذرا کچھ ہیڈ لائنز دیکھیے. لیبنیز پرائم منسٹر, the state is the body to authorize to possess weapons. Army seized a number of missiles and launchers during raids in Sidon. Army arrested a number of individuals who were preparing to launch rockets towards Israel. بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے جو راکٹس فائر کرنے جا رہے تھے. To thwart suspicious plots to seek the embroil Lebanon in more wars. یہ جو لوگ ہیں یہ ہمیں لیبنن کو مزید جنگوں میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی درمیان جب وہ حزب اللہ کے خلاف یہ اقدام اٹھا رہے ہیں تو اسرائیل کا ابھی کچھ دیر پہلے حملہ ہوا ہے جس میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا, کم سے کم 4 لوگوں کی شہادت رپورٹ کی جا رہی ہے. اسرائیل حملے کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے, کوئی ایسا دن نہیں کہ لیبنن میں اسٹرائک نہ کی جا رہی ہو. اور جو اسرائیل ہے وہ بھی جنگوں کا ذمہ دار حماس اور حزب اللہ کو ٹھہراتا ہے, اور لیبنیز گورنمنٹ جو ہے وہ جنگوں کا ذمہ دار جو ہے حزب اللہ کو ٹھہرا رہی ہے. تو یہ مناسب چیز نہیں ہے. دیکھیے حزب اللہ کبھی بھی اپنے ویپنز نہیں دے گی, کیونکہ
आप इजराइल के बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब लीबिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दे दिया था, उसके बाद क्या हुआ, लीबिया का आज हशर क्या है। तो अगर हिजबुल्ला अपने वेपन्स दे देगी तो इसका मतलब ये नहीं कि, इसका मतलब यह है कि लेबनान जब वो इजराइल के कब्जे के अंदर होगा, वो कोई और बहाना बनाकर आ जाएंगे, वो कहेंगे कि आप सही तरह से चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये कभी भी नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि हिजबुल्ला तो नहीं देगी, और लेबनी स्टेट अब कह रही है, उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली और कह रहे हैं कि नहीं हम तो वेपन लेंगे। तो अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम वेपन लेंगे और हिजबुल्ला तो वेपन नहीं देगी, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा। तो ये अंदरूनी कशीदगी और बढ़ेगी और खतरनाक रुख भी इख्तियार कर सकती है। ऐसा ना हो, लेकिन लेबनी स्टेट को भी इस हवाले से सोचना चाहिए। और आखिरी खबर यह है कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, यूरोप इंडिपेंडेंट हो रहा है और अपनी पॉलिसीज अब नए सिरे से तरतीब दे रहा है। द टेलीग्राफ की खबर देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स हैज बीन कॉल्ड इनटू एक्शन टू बोल्स्टर एयर डिफेंस इन यूरोप। अमेरिका को रिप्लेस कर रही है यूरोपियन अफवाज, यूरोप के अंदर अमेरिका को रिप्लेस कर रही है यूरोपियन फोर्सेस, यूके की, फ्रांस की, और वो अब यूरोप की जो डिफेंस है उसको संभाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यूरोप का एक इंडिपेंडेंट पावर हाउस के तौर पर इमर्ज करना, ये बहुत बड़ा वाकया है इस सेंचुरी का, और इससे बहुत सारी चीजें बदलेंगी। उन्होंने अब मिडिल ईस्ट से भी इंगेज करना है, बाकी सबसे भी इंगेज करना है, अपनी नई इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसीज बनानी है, और इसमें भी इजराइल की जंगें फिट नहीं बैठ रही हैं। तो आगे आने वाले दिन बहुत क्रूशल हैं। नेतन्याहू ब्रुटैलिटी बढ़ाएगा, ईरान जंग की तरफ जाएगा, तो इसलिए सब अलर्ट के ऊपर हैं और नेतन्याहू को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अमीर कतर जो मॉस्को गए, उसका भी बुनियादी मकसद यही था कि अब आपकी तरफ से नेतन्याहू पर मजीद प्रेशर आना चाहिए। और इधर एडम बॉयलर आ गए हैं मुलाकात करने के लिए हमास से। तो देखते हैं आगे मामलात किस तरफ जाते हैं। ये इस वक्त की सूरत हाल है। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।